बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम, और ये यकीन मैं आपको दिलाता हूँ कि आज का सरेआम अपनी नौयत का सबसे मुख्तलिफ सरेआम होगा। और ये भी यकीन दिलाता हूँ कि इससे पहले इस नौयत का प्रोग्राम आपने टेलीविजन की स्क्रीन पर शायद ही कभी देखा हो। हम इस वक्त मौजूद हैं मैक्लोडगंज के एक इलाके में, और यहाँ मेरे अकब में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ओरांग है। बज़ाहिर आपको एक स्कूल दिखाई दे रहा है, स्कूल का गेट मौजूद है, स्कूल की खूबसूरत दीवार मौजूद है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे से नारे दर्ज है। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह, तालीम इंसान को बहुत बेहतर बना देती है, इस जानिब भी इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, वगैरह वगैरह वगैरह। पंजाब स्कूल रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर आप कोई कीमती आरा देना चाहे या कोई शिकायत करना चाहे तो आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन आइए आपको इस स्कूल के अंदर लेकर चलते हैं। अब मैंने इसरार किया, आपने इससे पहले ऐसे मनाजिर टेलीविजन की स्क्रीन पर नहीं देखे होंगे, तो आइए ओरांग के इस मिडिल स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं। तो जनाब, ओरांग के मिडिल स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं। ये वही बाउंड्री वॉल, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा जरा घुमाऊं, एक मिनट कैमरे अगर इस तरफ आ जाए, तो जनाब पहले हमने देखा था गधे बंधे होते थे, मवेशी मौजूद होते थे, जानवर बंधे होते थे, लेकिन इस स्कूल के अंदर बाकायदा घर तामीर कर लिए गए कब्जा करके। यानी जानवर तो यहाँ बंधे ही हुए हैं, लेकिन अपनी नौयत का ये वाहिद स्कूल है। और ये कोई अंदरूने सिंध का, जनूबी पंजाब का, बलोचिस्तान के दूर दराज किसी इलाके का स्कूल नहीं, बल्कि पंजाब के मैक्लोडगंज का एक स्कूल है। और इस स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं कि लोगों ने घर तामीर कर रखे। तो जनाब यहाँ से अगर हम आपको दिखाएं तो आपको अंदाजा होगा कि मामला क्या है। ये स्कूल की बाउंड्री वॉल है जो ता हद्दे निगाह पीछे तक जा रही है। इसके पीछे भी स्कूल की एक और इमारत है, और यहाँ से भी अगर आप देखिए तो चारों जानब, लेकिन बीच में एन स्कूल के दरमियान में लोगों ने अपने घर तामीर कर रखे हैं। ज़ाहिर है ये बात चूंकि इतनी मज़हका खेज है कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन उसूलन ये मातम करने की बात है, उसूलन ये रोने की बात है कि हम सूबा पंजाब की बात कर रहे हैं, एक आबाद इलाके की बात कर रहे हैं, कोई दूर अफ्तादा इलाका नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी लागत से स्कूल को तामीर किया गया, जिसकी दीवारें अब भी कायम है। इस स्कूल का एक हिस्सा आज भी कायम है, लेकिन उस स्कूल के अंदर ये किस तरह से मुमकिन है, दुनिया के किस हिस्से में ये हो सकता है। मैंने बलोचिस्तान में भी स्कूलों को कवर किया, अंदरूने सिंध भी स्कूलों की हालत ज़ार को दिखाया, मैंने जनूबी पंजाब में भी देखा कि किस कदर बुरी हालत है स्कूलों की, लोगों ने किस तरह से मवेशी बांध रखे होते हैं। यहाँ पर भी गधे मौजूद हैं, यहाँ पर भी जानवर मौजूद है, यहाँ गधा रेड़ियाँ मौजूद है। लेकिन ये कि आप परमानेंट आबादकारी कर लें, अपने घर तामीर कर लें किसी स्कूल के अंदर, ये मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि टेलीविजन की स्क्रीन पर आप भी पहली बार देख रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं, हमारे बाएं जानिब ये स्कूल की दीवार है और दाएं जानिब ये घर है। यानी स्कूल की दीवार के, यानी स्कूल के इहाते के अंदर ये घर मौजूद है। अब अगर वापस भी आप आ जाइए तो दूसरी जानिब भी स्कूल की इमारत, ये दीवार मेरी दूसरी जानिब, और ये घर एन बीचों बीच, जहाँ भेड़ बकरियां भी मौजूद हैं, भैंसें मौजूद हैं, गधे मौजूद हैं। कोई नहीं मौजूद है तो स्कूल के असातिज़ा मौजूद नहीं है, कोई नहीं मौजूद है तो स्कूल के बच्चे मौजूद नहीं है। जो बाकी मानदा इमारत है, मुझे लगता है यहाँ पे भी बहुत जल्द घर तामीर हो जाएंगे। इसकी हालत भी आपको दिखाते हैं। अल्लाह अकबर, ये मंजर मैंने शायद ही आज से पहले कभी देखा हो। और ये स्कूल का एक और हिस्सा है, बुनियादी तौर पर ये बच्चियों का स्कूल था। तो आइए हम जरा गेट से चलते, बल्कि यहाँ से भी जाया जा सकता है, लेकिन आपको दिखाते कि ये स्कूल अब मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा हुआ है, जो कि घरों के बीच में नहीं बल्कि घर स्कूल के बीच में बना लिए गए। और हैरत इन अफराद पर है कि जो अपनी बच्चियों की तालीम के मामले में इतने गैर संजीदा हैं। तो जनाब, ये आबादी के बीचों बीच बच्चियों का स्कूल, और इसकी हालत अगर आप देखिए, मैं फिर अर्ज करूँगा कि ये पंजाब के ज़िला बहावल नगर का एक स्कूल है, जहाँ पे वो उपले मौजूद है, क्लासरूम्स को ताला लगा है। और ज़ाहिर है इसकी हालत ये बताती है कि अब ये बरसों से ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि इसके अतराफ में
اس کے جو احاطہ ہے مجموعی طور پہ جو بڑے اسکول کا احاطہ ہے اس میں گھر تعمیر کر لیے گئے اور اسے بھی وفد لوگ یہاں جانور باندھنے کے لیے اپلے سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بہت جلد اس پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا، بلکہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو تالا لگا ہے یہ تالا کوئی سرکاری تالا نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اندر ایک عدد چارپائی موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو بھی رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی سوچیے کہ اس پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہوں گے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ یہاں نلکا موجود تھا، یہاں واش روم موجود تھے، یہاں کلاس روم موجود تھے، یہاں لان موجود تھا، لیکن بدقسمتی سے سرکاری اسکول کی عمارت کے اندر، سرکاری اسکول کے احاطے کے اندر اپنے گھر تعمیر کر لیے، اپنی حویلیاں بنا لیے اور اپنے جانور باندھ لیے۔ تو ذرا ایک مقامی صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے کہ یہ کیا المیہ ہے اور کیوں بدقسمتی سے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ کیا اس میں گرامی سر؟ محمد اکرم صاحب سر آپ یہیں ہوتے ہیں بچوں کے اسکول؟ ادھر اسکول ایلیمنٹری اسکول میں ٹیچر۔ تو یہاں کتنے ٹیچرز کی ضرورت ہے؟ 11 جو ریکمینڈڈ ہے وہ 11 ہیں۔ اچھا، اب جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صرف 3 ٹیچر ہیں۔ اچھا، صرف 3 ٹیچر ہیں؟ ای ایس ٹی اور 2 پی ایس ٹی ہیں۔ تو یہ مجھے تو بڑی عجیب غیر سنجیدگی لگ رہی ہے، نہیں بچیوں کا اسکول ہے، اس پہ آخر آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ جی ظاہر آپ کی تنخواہ میں اسی ٹیکس تو کٹ جاتا ہوگا نا؟ جی ایسے ہی کٹتا ہے سر۔ اس کا کیا حال ہے؟ اندر چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں، کسی نے پرسنل تعلق؟ کلوز ہیں ادھر، یہ ایک نہیں کافی اسکول کلوز ہیں، بند ہے، بالکل ہی یہ بند ہے۔ پورے علاقے میں یہی صورت حال ہے؟ پورا ٹیچر ہی نہیں ہے ادھر۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بس مسلمان نہیں ہے، پاکستانی نہیں ہے کیا؟ ایسے ہی ہیں ہم تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ادھر پارٹیشن سے پہلے اگر ادھر ہوتا تو شاید یہ علاقہ بھی ہمارا ترقی یافتہ ہوتا۔ ہاں، یہ سرحدی علاقہ ہے اور اگر یہ جملہ بولنا پڑے نہ ادھر کے ہیں، کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ اسکول 3 سال سے بند پڑا ہے، یہ ایک اسکول نہیں ہے، شام بارے کا پڑا ہے اور بھی اسکول اس مرکز میں ابھی ہم کوشش کریں گے بند پڑے جائیں۔ جی، تو پھر یہ بچیاں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ بچیاں بس ایسی ہیں۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے، یہ جو آبادی اسکول کے بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو میں نے پہلی بار دیکھا۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، آپ دیکھیں گے یہ ایک نہیں، یہ 2 ایکڑ میں قابض ہے، 2 ایکڑ پورا قبضہ ہو چکا ہے۔ ہاں جی، 2 میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ 120 فٹ یہ اور 300 فٹ ادھر ہے، یعنی اسکول کی 4 دیواری کے اندر۔ سر میری گناہگار آنکھوں نے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا ہے۔ میں یہ 4 دیواری آ جائے تو شاید یہ معاملہ بھی حل ہو جائے۔ اب محکمہ اس پہ توجہ دے، 4 دیواری آ جاتی ہے۔ اب ضرور گھر بنا لیے یہ تو محکمہ، ہم نے تو محکمہ کو انفارم کرنا ہے، جو نئے بنتے وہ بھی انفارم کرتے ہیں، اب محکمے کا کام ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جس اسکول میں بچے ہونے چاہیے وہاں اگر گدھے گھوم رہے ہیں، باہر گدھے بندھے ہوئے ہیں، بھیڑ بکریاں بندھی ہوئی ہیں، لوگوں نے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان کے مستقبل کا کیا توقع کر سکتے ہیں بدقسمتی سے؟ اور یہ جس طرح استاد محترم بھی بتا رہے تھے کہ یہ ایک معاملہ نہیں ہے، اور ہمارے انفارمر بھی یہ بتا رہے ہیں، آپ کو لے کے بھی چلیں گے کہ یہاں قدم قدم پر ہر اسکول میں بدقسمتی سے یہی صورتحال ہے۔ آئیے میں پھر چاہوں گا ذرا، چونکہ پتہ نہیں کیمرہ وہ دکھا پا رہا ہے یا نہیں، یعنی میرے دائیں جانب بھی دیوار ہے اسکول کی، اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اسکول کی دیوار ہے، یعنی یہ اسکول کے عین بیچوں بیچ یہ پیچھے گھر بنے ہوئے اور ان کی پرلی طرف بھی بہت سارے گھر بنے ہوئے۔ چلیں جتنا کر سکتے اتنا کر رہے ہیں آپ، یہ اچھی بات ہے۔ یعنی ٹھیک ہے اسکول بند ہو جاتے ہیں، جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں، سب چیزیں دیکھی ہیں، لیکن اس طرح کا تماشا کہ اسکول موجود ہے اور وہ بند ہے، بچیوں کو اجازت نہیں کہ وہ وہاں پڑھیں، اسکول موجود ہے اور وہاں پہ لوگوں کی آبادی ہے بیچ میں۔ محکمانہ مجبوریوں کی وجہ سے میں بالکل بات کرنے میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ ہم نے سی او صاحب سے جب وہ تبادلے کر رہے تھے، ہم نے اسے کہا کہ آپ اس مجبوری کو سمجھیں کیا، وہی جو 10 ٹیچر تھے ہم، لیکن آپ 3 بندے ساتھ اٹھا، اور بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بچوں کی تعداد تو آپ کی کبھی یہ رہائشیوں سے بات ہوتی ہے کہ یہ آپ نے کیا کر لیا اور یہ کیسے آہستہ آہستہ آبادی ہونا شروع ہوئی اسکول کے اندر؟ یہ سارا ہم نے ڈپٹی صاحب کو ڈی سی صاحب کے پیش ہوا، میں نے ڈی سی صاحب کو اپلیکیشن گزاری تھی۔ اسکول کے اندر گھر بن رہے ہیں؟ ہاں، اسکول کے اندر گھر بن رہے ہیں، تو آپ مہربانی کریں، ہم تو بندوق ڈنڈے اٹھا کے نہیں لڑ سکتے، بات ہی کر سکتے، تو وہ بارہا ہم نے ان کو انفارم کیا، جو بھی نقل و حرکت یہاں ہوئی ہم نے انفارم کیا۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس علاقے میں، اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی دور افتادہ علاقہ نہیں ہے، یہاں بچوں کی بجائے، یہاں کی بچیوں کی بجائے یہ بھیڑ بکریاں بھینسیں اور گدھے اس اسکول میں بندھے ہوئے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو شاید اس علاقے کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، وہ چاہتے بھی نہیں ہے
ان کی خواہش بھی نہیں ہے کہ یہاں کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں، اس لیے کہ ان کے بچے کیمبرج میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بچے آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بچے ایچسن کالج میں پڑھتے ہیں، گرامر سکولز میں پڑھتے ہیں جہاں وہ لاکھوں روپے کی فیس ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان غریب لوگوں کا قصور یہ ہے کہ وہ نزدیک ترین سکول میں چند روپے کے عوض تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تعلیم بھی انہیں اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہاں کے وڈیرے، وہاں کا سیاسی مافیا نہیں چاہتا کہ بچے پڑھ لکھ کر تعلیم حاصل کریں، سیاسی شعور حاصل کریں، اور اگر انہیں سیاسی شعور آ جائے گا تو یقیناً وہ ان جیسے لوگوں کو جنہوں نے برس ہا برس سے ان پر حاکمیت کی ہے شاید اپنے ووٹ کی طاقت سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ اسی لیے شاید وہ سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے اپنے لوگوں کو، اپنے غلامانہ ذہنیت کے مالک لوگوں کو یہاں پہ آباد بھی کر رہے ہیں تاکہ الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ اسکول کا نام و نشان ہی سرے سے ختم ہو جائے۔ اورانگ کے اس ایلیمنٹری اسکول کا مجموعی طور پر رقبہ 3 ایکڑ ہے۔ یہ میرے عقب میں آپ نے اسکول کی دیوار دیکھی ہے، ذرا گھومتے جائیے، میرے اس جانب آپ اسکول کا گیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک جو دیوار تھی، اس کے بعد اس دیوار کو توڑ دیا گیا، لیکن گھومتے چلے آئیے، یہاں پیچھے تک تا حد نگاہ جتنے گھر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یعنی اگر وہ ایک گرے سٹرکچر کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہو، وہاں سے اس جانب یعنی 3 ایکڑ کا یہ پورا رقبہ جو ہے یہ اسکول کا رقبہ تھا، جس میں سے میرا خیال ہے کہ شاید 2.5 ایکڑ تک قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ پوری آبادی جو ہے یہ اسکول کے احاطے کے اندر موجود ہے، اور بدقسمتی سے بچیوں کا اسکول بند ہو چکا ہے۔ بچوں کے اسکول کی جو حالت ہے وہ استاد محترم جو تھے یہاں پہ انہوں نے آپ کو بتائی کہ 11 ٹیچرز کی ضرورت ہے، 3 ٹیچر یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے بچوں کے مستقبل سے، اور میں پھر کہوں گا شاید اسی وجہ سے حکمرانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس پر ہم نے کام شروع کیا تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، پھر نواز شریف صاحب کا ابھی جو ظاہر دور حکومت آیا مسلم لیگ نون کا، اور اب نگران حکومت ہے۔ تو کسی حکومت نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس بات کی زحمت گوارا نہیں کی کہ ان بچوں اور بچیوں کو ان کا بنیادی حق یعنی تعلیم فراہم کی جائے، اس لیے کہ ہر حکمران اور ہر وزیر کے بچے مہنگے اسکولوں کی تعلیم کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ سر اپنی نوعیت کا واحد اسکول ہوگا اس علاقے میں بھی۔ آپ نے بتایا نا کہ ایک سے بڑھ کر ایک اسکول ہے جو بند بھی ہیں، جہاں گدھے بھی بندھے ہوئے ہیں، جانور بھی بندھے، لیکن اس طرح کا اسکول تو شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس علاقے میں بھی۔ اس علاقے میں بھی سر میں نے نہیں دیکھا، لیکن تحصیل منچن آباد میں آلریڈی تعلیم کا بیڑا غرق ہے سر۔ پوری تحصیل منچن آباد میں 3 لاکھ روپے ایک تبادلے کا لیتے ہیں جو بھی سی او آتا ہے۔ اچھا، یعنی لوگ یہاں پہ جو اساتذہ ہیں وہ یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہتے، اساتذہ آنا نہیں چاہتے، اور محکمہ تعلیم جو ہے اس کے وہ ریٹ لگاتا ہے پیسے لے اور کے، پھر الٹیمیٹلی ان کو کسی اور جگہ پہ ٹرانسفر کر دیا کسی اور جاتا ہے۔ جگہ پہ تبادلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سی او ایجوکیشن کو ایک اسکول کا پتہ ہے، ڈپٹی کو پتہ ہے، ڈی او کو نہیں، پتہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں پتہ لگ گیا ہے، اگر ہم لاہور سے یہاں 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آ گئے ہیں تو یہ نالائقی کیسے ہو سکتی ہے؟ منچن آباد میں بیٹھا ہوا، بھاول نگر میں بیٹھا ہوا جو افسر ہے محکمہ تعلیم کا، اس کو معلوم نہ ہو؟ بارہا دفعہ سر جو سی او ایجوکیشن ہے، ابھی میڈم شہدہ حفیظ صاحب ہے، ان کو بھی ہم نوٹس میں لا چکے ہیں، لیکن بس جو جیسے نظام چل رہا ہے یہ پیسوں پہ چل رہا ہے۔ یہ تو نظام چل ہی نہیں نا رہا، نظام چل رہا ہو تو پھر بھی ہم کچھ کہیں یار چلو 4 بچے پڑھ رہے ہیں۔ اسکول کچھ بند ہے، جو کھلے ہیں نا وہ بچوں کو آلریڈی صرف بٹھایا ہوا ہے۔ یہ صرف یہ بچے ہیں جو کہ اس اسکول میں جو 3 طلب جو اساتذہ وہ پڑھا رہے ہیں۔ جی جی۔ اس کے علاوہ نہ بچیوں کی تعلیم کا کوئی پوچھنے والا ہے، نہ باقی بچوں کے جن کے 11 اور اساتذہ ہونے چاہیے ان کی تعلیم کا کوئی پوچھنے والا ہے، تو بلکہ اسکول کا ایک وزٹ بھی کرواتے ہیں۔ اب آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ہم اسکول میں گھوم رہے ہیں یا گاؤں میں گھوم رہے ہیں، گاؤں میں موجود اسکول میں گھوم رہے ہیں یا اسکول میں موجود گاؤں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ اسکول کا میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں بار بار کہ یہ اسکول کی 4 دیواری ہے میرے چاروں جانب، اور ہم اس وقت چاروں جانب سے اسکول کی 4 دیواری میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو لگے گا ہم ایک گاؤں میں گھوم رہے ہیں اور کبھی آپ کو لگے گا ہم ایک اسکول میں گھوم رہے ہیں۔ میرے لیے یہ بات انتہائی حیرت کا باعث ہے۔ یہ آلات پڑے ہوئے زرعی، یہ فضلہ پڑا ہوا ہے جانوروں کا، یہ اسکول کی 4 دیواری کے اندر گلیاں بنی ہوئی ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے اسکول کی 4 دیواری کے اندر۔ خدا کی پناہ، اور کوئی افسر ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی محکمہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، اور جو یہاں کے سیاسی بڑے ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں،
وہ اپنے ہرکاروں کو یہاں پہ لا کے آباد کر رہے ہیں. بہترین پکے گھر ہیں, اندر بھی جانور بندھے ہوئے ہیں. آپ کسی گاؤں کی گلی سے نہیں گزر رہے, آپ ایک اسکول کے احاطے سے گزر رہے ہیں. میں بار بار یہ یاد دلاتا چلوں کہ 3 ایکڑ کی چار دیواری ہے اور اس 3 ایکڑ میں اب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا, اور جو بچے بدقسمتی سے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول کا جو دوسری جانب کی دیوار ہے وہاں تک بھی آپ کو لے کے جائیں. ایک دیوار جہاں سے ہم انٹر ہوئے گیٹ سے, اور دوسری جانب کی دیوار, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسکول کی ایک دیوار سے دوسری دیوار کے بیچ میں پورا گاؤں آباد ہو چکا ہے اور ارباب اختیار چین کی نیند سو. یہ لیجیے ذرا, ایک طرف سے چلتے چلتے پورے گاؤں, پوری بستی میں سے ہوتے ہوئے ہم اسکول کی دوسری دیوار کی طرف آ گئے ہیں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس 3-4 ایکڑ میں ہی یہ گاؤں آباد ہے. اللہ کی پناہ, خدا غارت کرے ان حکمرانوں کو, غارت کرے ان تمام ارباب اختیار کو جو نشستوں پر بیٹھے ہیں محکمہ تعلیم کی, اور اس گاؤں کے, اس علاقے کے بچوں اور بچیوں کے تعلیم کا حق مار رہے ہیں, جن کے اپنے بچے بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہاں منظر یہ ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں قائم ہونے کے لائق ہے یہ اسکول, کہ جہاں پہ 4 ایکڑ کا رقبہ پورے اسکول کا ایک گاؤں میں تبدیل ہو گیا ہے, اور کسی نے آج تک نہ اس پر کوئی رپورٹ مرتب کی, نہ کسی نے آج تک کوئی باز پرس کی, نہ آج تک یہاں کے رہائشیوں سے کسی نے آگے پوچھا کہ آپ نے اسکول کے رقبے میں کس طرح سے اپنے گھر قائم کر لیے ہیں. یہ حالت ہے پاکستان میں تعلیم کی, اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھی قوم بنیں گے. ہم دنیا میں وہ قومیں جو کہ اس وقت ترقی یافتہ قومیں, ان کا مقابلہ کریں گے سائنس کے میدان میں, ٹیکنالوجی کے میدان میں, جدت کے میدان میں. اگر یہ صورتحال رہے گی تو ہمارا گیئر ہمیشہ ریورس کی جانب رہے گا, ہماری گاڑی ہمیشہ پیچھے کی طرف چلتی رہے گی بدقسمتی سے. ابھی ہم کچھ اور اسکولوں میں بھی آپ کو لے کے جائیں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں قائم ہونے کے لائق واحد اسکول نہیں ہے. ایسے اور بھی بہت سارے اسکول ہیں. صرف اس کے 2-3 کلاس رومز کا آپ کو ذرا منظر دکھاتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی کیا بہترین 2 چارپائیاں ہیں, آئینہ موجود ہے, یہاں گرم لحاف موجود ہے, کسی صاحب کی موٹر سائیکل کھڑی ہے, ان کے انتظام کے لیے جناب ایک اچھی سی کبڑ بھی یہاں پہ موجود ہے, گلاس سب پورا انتظام ہے یہاں پہ ایک صاحب کے رہنے کا. یہ سرکاری ٹیکس کے پیسوں سے بنا ہوا اسکول ہے. آئیے, یہ بھی آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے تعمیر کیا گیا کلاس روم ہے, جہاں پہ کاٹھ کباڑ موجود ہے, اور یہاں پہ بچوں کو پڑھنا ہے. یہ اس لیے تعمیر کیا گیا تھا کہ یہاں بچے تعلیم حاصل کریں, لیکن چونکہ احساس ہی نہیں ہے, درد ہی نہیں ہے, تکلیف ہی نہیں ہے جو لوگ فیصلے کرنے والے ہیں, اس لیے کہ ان کے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں نا, وہاں پہ بہترین 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن چلتا ہے. سردیوں میں وہاں پہ ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے, اور اگر کسی دن کسی بھی وجہ سے اے سی خراب ہو جائے اسکول کے کلاس روم کا, تو ماں باپ ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. مگر یہاں پہ چونکہ غریب کا بچہ ہے تو ظاہر کسی بھی حال میں پڑھے نہ پڑھے تو بھی خیر ہے. ہاں, کچھ بیٹیاں بھی ہیں. السلام علیکم, آپ آؤ گے یہاں پہ ذرا, آ جاؤ. کیا حال ہے؟ السلام علیکم, کیسی ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ طیبہ جی. اور بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ مناہل. اور آپ کا؟ رابعہ. اتنے پیارے نام ہے ماشاء اللہ. تو آپ اس اسکول میں پڑھتی تھی بیٹا پہلے؟ ہاں جی. تو ابھی کیا ہے, آتے ہو پڑھنے کے لیے یہاں پہ؟ نہیں. تو ابھی کدھر جاتے ہو؟ دبگوما. وہ کتنی دور ہے یہاں سے؟ 5 کلومیٹر. 5 کلومیٹر دور جاتی ہو آپ؟ ہاں جی. تو کیسے جاتی ہو پھر آپ؟ پیدل. آپ بھی پیدل جاتی ہو؟ ہاں جی. جی ہم بھی. تو یہاں سے 5 کلومیٹر دور پیدل آپ جاتے پڑھنے کے لیے؟ جی. تو آپ کسی سے کہتے نہیں بیٹا کہ یہ تو اسکول آپ کے گھر یہیں پاس ہی آپ کا؟ ہاں جی. کسی سے آپ نے کہا نہیں کہ یہاں پہ اسکول تو ہمارا نزدیک ہے, اس کو کھولو, یہاں پہ پڑھنا شروع کریں, ہم کیوں 5 کلومیٹر دور جائیں؟ سر پہلے یہاں پہ 3 ٹیچر آتی تھی, 70 بچی تھی, ٹیچروں کے تبادلے ہو گئے, پھر یہ اسکول بند ہو گیا تھا.
اور آپ کی جو دوستیں یہاں پڑھتی تھیں کتنی بچیاں پڑھتی تھیں یہاں پہ؟ 70 بچیاں تھیں. ان میں سے کتنی اب جاتی ہیں اور کتنی چھوڑ گئی اسکول؟ سر ہم 3 ہی جاتی ہیں، باقی تو سب چھوڑ گئی. باقی سب گھر پہ بیٹھ گئی ہیں. ہاں جی. چلو بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی بیٹا، اور کوشش کرو باقی بچیوں کو بھی آپ ساتھ. ٹھیک ہے، شاباش، جیتی رہو. اب یہ آپ دیکھیں، یہ 3 بچیاں ہیں، یہ ہمت کر کے یہاں سے 5 کلومیٹر دور پیدل روزانہ کی بنیاد پہ جاتی ہیں. اور 70 بچیاں اگر اس اسکول میں پڑھتی تھیں تو مطلب ہے 67 یعنی 67 بچیاں اب اسکول نہیں جا رہی. اب وہ بچیاں، ان کی زندگی کی بربادی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یقیناً حکمران ہے، یقیناً محکمہ تعلیم کے ارباب اختیار ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید ان کو اس بات کا ادراک اور احساس بھی نہیں ہے، لیکن بروز حشر آپ سب کا گریبان انشاءاللہ ضرور پکڑا جائے گا. تو جناب، دنیا کے نقشے پر اپنی طرز کا عجیب و غریب اسکول اوڑانگ کے علاقے میں آپ نے دیکھا، جو کہ ضلع بہاول نگر کی تحصیل منچن آباد میں واقع تھا. اور اسکول میں ہم نے دیکھا کہ 4 ایکڑ کا رقبہ جو ہے اسکول کا، اس کے اندر ایک گاؤں پورے کا پورا آباد ہو چکا ہے، جو کہ شاید اس سے پہلے کسی اور کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا. وہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول شاہ محمد بائی کا ہے. تو میں نے سوچا کہ شاید وہاں جو بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی، وہاں آبادی ہو جانے کی وجہ سے شاید وہ یہاں آ جاتی ہوں گی پڑھنے کے لیے. لیکن یہاں آ کر بھی معلوم ہوا کہ اسکول 3 برس سے بند ہے. تو آئیے ذرا اسکول کے اندر کے حالات آپ کو دکھاتے ہیں. باہر وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کا جو سرخی پاؤڈر ہے وہ مکمل ہے، یعنی آپ کے اور میرے پیسے اس پر بھرپور لگائے گئے. لیکن چونکہ یہاں پہ ٹیچرز تعینات نہیں کی جا رہی، اس لیے یہ اسکول 3 سال سے بند پڑا ہوا ہے. تو ذرا آئیے آپ سوچئے اس علاقے میں بچیوں کی تعلیم کا کیا عالم ہوگا، کیا حالت ہوگی. اس علاقے کی بچیاں، اس علاقے کے بچے پر کہاں پڑھے لکھیں گے، ان کی زندگی کا معیار کیا ہوگا، اور وہ کس طرح سے کمپیٹ کریں گے ان اشرافیہ اور حکمرانوں کے بچوں سے جو کہ دنیا کے بہترین اسکولوں میں پڑھتے ہیں. جناب، یہ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول شاہ محمد بائی کا، جو پچھلے 3 سال سے بند پڑا ہے. کوئی گریبان پکڑ کر سوال تو کرے نا کہ ایک ایک اینٹ جو اس اسکول میں لگی ہے وہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے لگی ہے. یہ رنگ و روغن جو یہاں پہ ہوا ہے یہ اس غریب اور محنت کش قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے یہاں کیا گیا ہے. تو کیا وجہ ہے اور وہ کون لوگ ذمہ دار ہیں کہ جن کی وجہ سے اسکول اس وقت کام نہیں کر رہا ہے، اس اسکول میں بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر رہی؟ آخر وہ کسی کو جواب دے تو ہو، کوئی تو ان سے سوال کرے، کوئی تو باس پوچھ کرنے والا ہو. بدقسمتی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس لیے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان سب کے بچوں کا اس طرح کے اسکولوں سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. آئیے منظر دیکھیں. یہاں آپ کی اور میری بیٹیاں، ہم سب کی بچیاں، قوم کی بیٹیاں تعلیم حاصل کر سکتی تھیں. اس علاقے کے اندر بہترین اسکول مل سکتا ہے ان کو پڑھنے کے لیے. یہاں پہ ہر چیز موجود ہے، فرنیچر کے پیسے ایلوکیٹ ہوئے ہوں گے، یہاں یہ جو فرش ہے، یہاں جو بورڈ ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. لیکن صرف نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے اساتذہ موجود نہیں، اور 3 سال سے یہ اسکول بند پڑا ہے. اور اس علاقے کی بچیاں یا تو تعلیم چھوڑ چکی ہیں یا پھر کئی کلومیٹر دور پیدل سفر کر کے جانے پر مجبور ہیں. یہ بدقسمتی سے ہمارے ارباب اختیار، وہ ارباب اختیار جن کا تعلق محکمہ تعلیم سے، اور مجھے لگتا ہے کہ تعلیم ان کو چھو کر بھی نہیں گزری، وہ سوچتے ہی نہیں ہے اس ملک کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں. یہ 2 اسکول ان کی نااہلی، ان کی بے حسی اور تعلیم سے ان کے بے بہرا ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے. اب دیکھیے کتنا خوبصورت نعرہ لکھا ہے، ہم سب کا عہد، سب بچے اور بچیاں جائیں گے اسکول. تو جناب ایک بچی کی پینٹنگ ہے اور اس پہ لکھا ہے گڈ بائی، یعنی جتنی بچیاں یہاں تعلیم حاصل کرتی ہوں گی ان سب بچیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان سب بچیوں کی تعلیم کو، ان بچیوں کے مستقبل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گڈ بائی کہہ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ السلام علیکم، کیسی ہو؟ کیسے جی؟ آپ یہیں کے رہنے والے ہیں سر؟ تو یہ بیٹی آپ کی؟ نہیں، یہ ہماری مسجد ہے. اچھا، ان کی بیٹی ہے. ان کی بیٹی. تو بچیوں کا یہاں کیا تعلیم کا سلسلہ ہے؟ یہ اسکول بھی میں اڑانگ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ بچیوں کا اسکول بھی بند ہے. اڑانگ کا تو پہلے سے بند ہے، 3 سال سے یہ ہمارا بھی بند ہے. کوئی ٹیچر نہیں آ رہی. پہلے بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ کچھ نہیں، گھر بیٹھی ہیں، فارغ ہیں. یعنی یہاں سے نزدیک ترین بھی اگر اسکول ہو تو وہ کتنی دور ہوگا؟
तकरीबन 8-10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर अगर किसी बच्ची ने पढ़ने जाना है प्राइमरी, हाँ जी, तो 10 किलोमीटर 10 जाए किलोमीटर। वरना घर बैठ जाए। कर रहे हैं। तो इसके लिए किसी ने अहले मोहल्ला ने, अहले इलाके ने आवाज बुलंद की हो? ये देखे ना, ये बिल्डिंग तो ये आपके मेरे पैसों से बनी हुई हम है। खुद गए थे मिंचनाबाद डिप्टी ईओ साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ करते हैं। हमारे एमपीए साहब मियां खुदा हुसैन कालूका साहब, उनके पास भी गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपकी कोई मुकामी है बच्ची तो आप दे दें, हम उन्हें जो उधर ऑर्डर नहीं, ये करवा आपकी देते। जिम्मेदारी तो नहीं है ना, ये तो हाँ। महकमा तालीम के जो अफसर हजारों लाख नहीं, रुपए तनख्वाह उन्होंने पा रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कुछ हाल नहीं किया उन्होंने, बस बैठे हैं घर, बच्चे गल्ला बैठे फुला हैं। के वापस भेजता। जी बिल्कुल। तो जनाब चंद ही किलोमीटर के इलाके में ये तीसरा स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है नारावाली का। और ज़ाहिर यहाँ उस तरह से तज़ीन व आराइश तो नहीं है, लेकिन इमारत मौजूद है, गेट मौजूद है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इस स्कूल में बाहर भी हम देख सकते हैं यहाँ गंदम के दाने बिखरे हुए हैं, और अंदर भी इसे गंदम के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ बच्चियाँ या बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे। तो इस मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि वो गोदाम जहाँ पे गंदम होनी चाहिए वहाँ गंदम नहीं है, वो स्कूल जहाँ तालीम होनी चाहिए वहाँ तालीम नहीं है, गंदम मौजूद है। तो जरा देखिए कि किस तरह से सरकारी अमलाक को, सरकारी स्कूलों को बच्चों की तालीम की बजाय मकामी वडेरों ने, मकामी जागीरदारों ने, मकामी चौधरियों ने, मकामी गुंडों ने अपनी अपनी आमाज गाहें बना रखा है। जनाब ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ का, और फिर मैं कहूँगा कि ये चंद किलोमीटर के इलाके के अंदर मौजूद प्राइमरी स्कूल्स है। तो आप अंदाजा कीजिए कि यहाँ के बच्चों और बच्चियों के लिए सिरे से तालीम की कोई सूरत मौजूद नहीं है। यानी अगर वो एक स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकते तो नजदीक वाले स्कूल में भी वही आलम है, उससे आगे वाले स्कूल में भी वही हालत है। तो ये स्कूल जो मुझे लगता है कि बरसों से बंद पड़ा है, यहाँ तो ज़ाहिर रंगो रोगन भी नहीं किया गया, लेकिन ये बहरहाल कब्जा जरूर कर लिया गया इसके ऊपर। यहाँ पे शायद वॉलीबॉल खेला जाता है रात के वक्त में। अब देखना ये कि ये कौन साहिब, हमने पूछा इर्द गिर्द से, लेकिन उनके खौफ से कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि ये स्कूल किसके कब्जे में है। लेकिन बहरहाल हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये स्कूल जो है इसका एक दरवाज़ा खुला है, बाकी ज़रा हम कोशिश करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। जनाब चलिए लीजिए, ये बच्ची का नाम लिखा हुआ है गुलाम फातिमा जमात पंजुम, यानी बच्चियों का स्कूल था जिन्होंने कभी इसकी तज़ीन व आराइश कर रखी थी। यहाँ पे मिली नगमे लिखे हुए थे, अपने हाथ से खूबसूरत चार्ट्स बनाए हुए थे, यहाँ वाइट बोर्ड्स मौजूद हैं। यहाँ कभी फर्नीचर हुआ करता होगा जिसे बेचकर खा लिया गया, लेकिन अब ये बदकिस्मती से गालिबन गंदम का और बाकी जो अजनास हैं ये उनका गोदाम बन चुका है। देखिए यहाँ पे गंदम और गंदम के साथ बाकी दीगर अशिया की बोरियां मौजूद हैं। सवाल ये है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ है, महकमा तालीम नाम की कोई चीज़ है, वो अफसर जो सरकारी लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें पाते हैं वो कहाँ सो रहे हैं? बल्कि शायद अगर सोता हुआ इंसान तो फिर जाग जाता है। मुझे लगता है खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह वो मौत की आगोश में चले गए कि इतना झंझोड़ने के बावजूद भी वो जाग नहीं पा रहे। एक ही इलाके के अंदर दानिस्तन मुझे लगता है ये कोशिश की गई है कि यहाँ के बच्चे ना पढ़ पाए। हम नारा लगाते हैं कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। और खास तौर पे एक बॉर्डर एरिया पे, हम मिंचनाबाद की बात करते हैं, ये वो इलाका है जो सरहद के करीब है। यहाँ कोई दानिस्ता, यहाँ हमें किसी दुश्मन की जरूरत है जबकि महकमा तालीम के अफसरान मौजूद हों, और ऐसे अफसरान के जो हमारी आइंदा नस्ल से दुश्मनी निकाल रहे हों। तो हमें पाकिस्तान को महफूज बनाना है तो हमें आइंदा नस्ल को भी महफूज बनाना होगा। आइंदा नस्ल को महफूज बनाएंगे तो पाकिस्तान महफूज होगा। हमें सिर्फ सरहदों पर हिफाजत करने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारे मोर्चे हैं, ये भी हमारे महाज हैं, ये स्कूल हैं जो अल्टीमेटली वतन अजीज को सुपर पावर बनाएंगे। ये तालीम गाहें और दर्स गाहें हैं जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर सही मानों में एक तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क के तौर पर उभारेगी। और अगर आपने इस महाज पर मार खाई तो आप सरहदों को जितना मर्जी मजबूत कर लिए, यकीन जानिए आप हमेशा एक कमजोर ममलिकत रहेंगे। एक बच्चे भी हमारे साथ, बच्चा भी क्या नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम, ये बड़ी क्या आप किस क्लास में हैं? मैं 9th क्लास। 9th में है माशाल्लाह।
تو کیا یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ہے کوئی اسکول نزدیک؟ جی نہیں. تو کدھر جاتے ہیں پھر پڑھنے کے لیے؟ ہائر اسکول میں کلاؤڈ گنج. تو کتنی دور ہے یہاں سے؟ 18 کلومیٹر بنتا. 18 کلومیٹر روز جاتے ہیں؟ جی روز آتے ہیں, روز جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ گواہ بنا یہاں کوئی اسکول نہیں؟ نہیں اسکول نہیں. کیسے موٹر سائیکل وغیرہ پہ جاتے ہیں پھر؟ ہاں یہاں سے موٹر سائیکل پر آگے بس پر. تو جناب 4-5 کلومیٹر کے ریڈیس میں یہ چوتھا اسکول ہے, گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول چوپالیا. پچھلے 3 اسکول جس طرح میں نے کہا کہ وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھے جانے کے لائق ہیں, اور یہ اسکول بھی اس سے کمتر نہیں ہے. اسکول کے اندر کیا معاملہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. بظاہر آپ کو بہت اچھا اسکول دکھائی دے رہا ہوگا, آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. تو جناب یہ بظاہر بہت ہی شاندار باہر سے اسکول, اور اندر جو ہے وہ فصلیں موجود ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اندر آبادی اور پورا گھر اور گاؤں تھے, یہاں پہ فصلیں ہیں. ایک جانب بہرحال اسکول ہے اور وہاں بھی ایک فیملی رہائش پذیر ہے. آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. آپ رہائش پذیر ہیں جی یہاں؟ کیسے آپ خیریت سے؟ خواتین ہیں اندر کیا؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیں پھر یہی بات کر رہے تھے. آپ یہاں پڑھاتے ہیں جی, رہتے بھی یہیں پہ ہیں؟ کبھی رہائش ادھر ہوتی ہے, کبھی چلے جاتے گاؤں واپس. تو نہیں یہاں رہائش قانونی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, ویسے ایک کمرہ ہے ہمارے پاس. کمرے میں بھی رہائش قانونی ہے یا غیر قانونی؟ آپ تو صاحب علم میں پڑھے لکھے استاد ہیں آپ. ہاں جی, ہیڈ ماسٹر صاحب کی اجازت ہے. ہیڈ ماسٹر صاحب کی اجازت سے بھی رہائش قانونی ہے یا غیر قانونی؟ سادہ سا سوال ہے. کبھی ادھر ٹھہرتے ہیں, کبھی نہیں. میرا سادہ سا سوال ہے, کیا ہیڈ ماسٹر صاحب بھی اجازت دیں تو کیا اسکول کے اندر کوئی استاد اپنی رہائش رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور گھر دور تھا اس لیے اجازت ملی. اچھا, تو آپ کا گھر اندر ہی ہے. آپ میری بہن سے کہہ سکتے ہیں ذرا وہ ایک دوسرے کمرے میں ہو جائے, ہم صرف ایک اسکول کا ذرا وہ لینا چاہ رہے ہیں جائزہ پلیز. آ جائے سر. کون سے اسکول میں؟ یہ ماسٹر کے سامنے اسکول میں بڑا. اچھا یہ, اچھا آئیے یہ ایک اور نکتہ وہ یہ کہہ رہے اصل میں یہاں پہ بھی اسکول کی پڑھائی نہیں ہوتی, تو یہ دیواریں کیوں کھڑی کر دی ہیں پھر؟ مجھے تو پتہ نہیں, مجھے چوتھا مہینہ تھا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اسکول کی پڑھائی یہاں نہیں ہوتی, تو پھر اس بیچاری عوام کے پیسے کیوں لگوا دیے اس اسکول کے اوپر؟ یہاں پڑھائی ہوتی نہیں ہے. یہاں نہیں بچے. یہ ایسے ہی خوبصورت رنگ و روغن بہترین یہ فرش چپسیں یہ ایسی لگی ہوئی ہیں. سر مجھے تو اس یہ بات آپ کی رہائش کے لیے بنایا گیا؟ نہیں, مجھے علم نہیں اس بات کا. یہ قصور کونسل ہے یا میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ حقائق بیان کر رہے ہیں نا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سامنے مسجد ہے, اس کے اس طرف ایک اسکول ہے, پڑھائی وہاں پہ ہوتی ہے. یہاں جو یہ گیٹ لگا ہوا ہے, یہاں جو دیوار ہے, یہاں یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے, یہ آپ کے رہنے کے لیے ہے. ہم سے پہلے کی بنی ہے. یہاں پہ پڑھائی نہیں ہوتی نہیں ہے صرف. تو اجازت اگر ہم ذرا آئیے ذرا ساتھ. تو جناب یہ کمال یہ ہے کہ یہاں تعلیم ہوتی نہیں ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد. تو یہ رہائش کے لیے بنا ہے یا میرے اللہ. اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں اس علاقے پہ کوئی خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کوئی خاص لوگ مسلط عذاب کی شکل میں کیے گئے ہیں محکمہ تعلیم کی یہاں پہ. اس 5 کلومیٹر میں یہ چوتھا اسکول ہے جس کی کوئی سائنس ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا چل کیا رہا ہے یہاں پہ, یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ جناب یہ جو لاکھوں روپے کی مالیت سے کمرہ تیار کیا گیا, یہاں پہ چارپائی موجود ہے اور وہاں پہ, اور اس کے علاوہ جو کمرہ آپ چاہیں ہم دیکھ سکیں اس میں رہائش ہے. اچھا اس میں کیا ہے؟ واہ واہ واہ, یعنی کمال ہے. اس قوم کا نصیب دیکھیں کہ اول تو عمارت ہوگی نہیں, اور اگر عمارت بنا دی جائے گی تو حرام ہے, پڑھنے نہیں دینا کسی غریب کے بچے کو. یہاں پہ یہ سائنس لیب ہو سکتی تھی بڑی شاندار قسم کی, یہ اس کا حال ہے. کیا کہنے. ہاں جی, اس میں بھی کچھ کاٹ کباڑ پڑا ہوا ہے. تو یہ اسکول کی عمارت بھی جو ہے یہ کم سے کم تعلیم کے لیے زیر استعمال نہیں ہے. میں حیران ہوں اپنے محکمہ تعلیم پر, میں حیران ہوں اپنی حکومتوں پر, میں حیران ہوں پاکستان کے عوام پر, میں حیران ہوں یہاں کے لوگوں پر کہ وہ کیوں اس سارے معاملے کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ یہ کروڑوں روپے لگائے گئے ہیں ان عمارتوں کے اوپر. کسی اسکول کے اندر گاؤں آباد ہے, کسی اسکول کے اندر کھیت آباد ہے,
کسی سکول کے اندر لوگ رہائش پذیر ہیں، کسی سکول کے اندر لوگوں نے گندم کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ سارا کچھ 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہو رہا ہے. یہ پنجاب میں ہو رہا ہے، یہ پنجاب کے ضلع بہاول نگر میں ہو رہا ہے، اس کی تحصیل منچن آباد کے اندر